मतलब ये एक सवाल किया है, ये तरुण भाई ने पूछा था। जी तरुण, सरकार, अगर कोई वसवसा आए लेकिन हम उस पर ध्यान ना दें तो क्या उस वसवसे का भी कोई गुनाह होगा? वालेकुम अस्सलाम। आगे जी नहीं जी, उस वसवसे का गुनाह उस वक्त होगा कि वो वसवसा तू अपने दिल में है, जैसे गले में पैसे जमा करता है ऐसे रख ले और उस वसवसे से फायदा उठाए। नहीं जी, वसवसा क्या होता है? नफ्स की ख्वाहिश वसवसे की सूरत में तेरे कल्ब में आती है। अगर तू वाकई अल्लाह वाला है और अल्लाह से कोई प्यार है तुझे, अल्लाह के जिक्र से कोई मोहब्बत है, तो तू फौरन जो सरकार फरमाते हो बहू हो बहू हो बहू हो बहू, फौरन इसमें आ जाए। चंद लम्हे लगेंगे, चंद लम्हे, और वसवसा गायब हो जाएगा। फिर वसवसा आएगा, फिर तू करेगा, फिर वसवसा आएगा, फिर तू करेगा, फिर वसवसा आएगा, फिर तू करेगा। ये कल्ब और नफ्स की लड़ाई शुरू हो गई। इस कल्ब और नफ्स की लड़ाई को, इस जंग को अकल इस्लाम जहाद अकबरी फरमाते हैं। ये है जहाद अकबरी। लेकिन अगर वो वसवसा तेरे कल्ब में बैठ गया और तूने वो ख्वाहिश नफ्स की अमलन पूरी करना शुरू कर दी, तो जान ले बाजी हार गया था, बाजी हार गया था। अपने मुर्शिद को शर्मिंदा करवाया तूने अल्लाह के सामने। जब भी आए आता है भाई, आज की दुनिया तो आप जानते हैं नफ्सा नफ्सी की फितना परवरी की दुनिया है। नफ्सी नफ्से और है क्या है जी? नफ्सी नफ्से कल्ब का है ना, कल्ब के बारे में कोई जानता है आज का मुसलमान? ना रूह के बारे में, ना सीने का इल्म, ना बातनी इल्म, ना तरीकत, ना शरीयत, ना मार्फत, ना हकीकत, कुछ भी नहीं जानता। वो जानता है मेरे नफ्स की ख्वाहिश कैसे पूरी होगी। और अनवर शाह के ऊपर इतना प्रेशर डालूं, इतना प्रेशर डालूं। नहीं जी, ये तो करें आप, ये मेरा काम करें। अच्छा अच्छा, फिर दुआ भी करता हूं ना मैं कि जितने भी लोग महफिल में हाजिर हुए, महफिल में शामिल हुए, और अल्लाह पाक तेरा जिक्र किया, इनकी मुश्किलें आसान कर। अल्लाह भी उनमें चुन लेता है फिर कि किसके लिए अनवर शाह के दिल की क्या कैफियत है, इसके कल्ब की क्या, इसके लिए दुआ किस तरह निकल रही है, इसके लिए इसकी क्या कैफियत है। फिर वो उनकी सिर्फ जिनके लिए अच्छी कैफियत दिल में होती है वो उनकी पूरी कर देता है। भाई वो हिंदू है डिम्पल शर्मा, क्या कह रही है परसों की महफिल में कि 2 साल से बीमार थी, ठीक नहीं हो रही थी। गुरुजी अल्लाह पाक ने खैर दी आपकी दुआओं से। मेरी क्या दुआ यार, करम अल्लाह पाक का, मैं किस काबिल। वो ठीक हो गई, 2 साल में ठीक नहीं हो रही थी, वो ठीक हो गई है जी। नाशुक्री ना करना यार, अल्लाह की नाशुक्री ना करना, अल्लाह पाक का शुक्र अदा। सिर्फ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करोगे ना, जब मुश्किल में हो, परेशानी में हो, या आजमाए, हम तुम्हें आजमाएंगे। क्या मतलब कि जब तुम किसी मुश्किल में हो, आजमाना क्या कि उस वक्त हम देखेंगे तुमने हमें छोड़ दिया या उस हाल में भी तुमने हमारा शुक्र अदा किया। हमने तुम पर कोई मुश्किल डाली, तो हम पर कितना ईमान है तुम्हारा, हम देखेंगे कि सच्ची नियत से, सच्चे दिल से तुमने फिर भी शुक्र। अल्लाह पाक मैं जानता हूं ये मुश्किल तेरी तरफ से आई है और तू बाखबर है मेरी इस मुश्किल से जो आई मुझ पर, और मैं ये भी जानता हूं कि तू कादिर मुतलक है, हर चीज पर कुदरत रखता है तू। आज ये मुश्किल है, कल मेरे लिए यही मुश्किल राहत बन जाएगी। मेरा ईमान है और अल्लाह पाक मैं तेरे साथ राजी हूं। तेरा शुक्र अल्लाह पाक, तेरा शुक्र। मुझे सब्र अता कर, मुझे इस्तिकामत अता कर, मुझे अपना शुक्र करने की तौफीक अता कर। ये कह दिया अगर तूने, मोहब्बत से देखेगा तुम्हारी तरफ, मोहब्बत से। और जबान पे शुक्र है जी, शुक्र है बड़ा अच्छा, और दिल में क्या शुक्र है यार,
کام تو کوئی ہوتا نہیں ہے، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنی تلاوت کرتا ہوں، اتنی دنیا کے لیے کرتا ہے نا کہ دنیا مل جائے. کبھی سوچ اللہ کی محبت کا چراغ جل جائے میرے سینے میں، میرے دل میں، آقا اسلام کی محبت کا چراغ جل جائے اور سب کو چھوڑ صرف ایک نیت کر لے کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ جل جائے میرے دل میں، باقی چھوڑ. آقا اسلام کی محبت کا چراغ تیرے دل میں جل گیا اگر اور تیرا کوئی تعلق قائم ہو گیا نوری آقا اسلام کی ذات اقدس سے، تو خدا کی قسم اللہ پاک بھی تجھ پر مہربان. پنجتن پاک بھی مولا کائنات علی پاک مالکن زہرا سید کائنات بھی اور سرکار سیدنا غوث شاہی، اللہ کا ہر پیارا واری صدقے تجھ پہ. کچھ نہیں چاہا، میں نے چاہا بس آقا اسلام آپ کی محبت کے چراغ میرے سینے میں روشن ہو جائے. ہے تیری اس خواہش پہ تو اللہ فدا ہے، تیری اس چاہت پہ تو سرکار سیدنا غوث شاہی فدا ہے. کیا دیکھو معیار تو ہو تیری کسی چاہت کا، کوئی معیار تو ہو، معیار تو دے رحمت للعالمین شہنشاہ دو عالم سرور کونین کی محبت کا چراغ جل جائے، یہ تو طلب ہے اس کی. اور دیکھ لیا ہم نے سچا ہے دل اس کا، اپنی اس طلب میں وہ سچا ہے. تصور کرو اللہ کتنا راضی ہوگا تم سے، جبکہ تم نے اللہ کی محبت نہیں آقا اسلام کی محبت کا. اللہ تمہاری اس طلب پر بھی راضی ہو کیا، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا. ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ. کب تک بھاگو گے دنیا کے پیچھے؟ جی جو بھاگے آج تک دنیا کے پیچھے انہیں کیا ملا؟ انہیں کیا ملا؟ قبر کے اندھیرے، آخرت میں ناکامی، جہنم کا عذاب، آخرت میں ذلت اور رسوائی. اس دنیا میں ملی نا عیاشیاں اور آسائشیں، عیاشیاں اور اس دنیا میں ملی نا دولت اور شہرت، لیکن ذلتوں کے ساتھ ملی، ذلتوں کے ساتھ ملی. آپ لوگ نہیں سمجھتے، جتنے بھی شامل ہیں دنیا میں، جہاں جہاں سے پاکستان انڈیا جہاں جہاں سے شامل ہیں، آپ لوگ نہیں سمجھتے ہم سب بہت اچھے ہیں. ان بڑے بڑے ٹائکون، سرمایہ دار، ارب پتی، کھرب پتی، ہم سب ان سے بہت اچھے ہیں. لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ درجے اللہ پاک نے ہمیں بچا رکھا ہے، اچھا رکھا ہے ہمیں. کیوں کہ ایسی علتوں سے، ایسی خواہشوں سے اللہ پاک نے ہمیں دور رکھا ہے. ہماری ایک ہی چاہت ہے، ہماری ایک ہی خواہش ہے. اللہ پاک روزانہ اپنے ذکر کی اس محفل کو کرنے کی توفیق عطا کر دیا کر مالک. اسی پابندی سے، اسی محبت سے، اسی محنت سے یہی توفیق دے، یہی استقامت ہمیں عطا کر. ہماری یہ چاہت ہے. اور صرف یہ نہیں کہ اس دنیا میں یہ ذکر جو یہاں چل رہا ہے میرے اندر اور آپ سب کے اندر، قبر میں جا کے بھی تمہارے پاک نفوس اور پاک نفس کے جز سے اللہ کے ذکر میں اسی طرح مصروف رہے. حشر برپا ہو تو بھی ایک جگہ ایک جماعت بیٹھی ہو خوبصورت پردوں کے پیچھے، اور وہ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے. جی کیوں کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کی ضمانت دے دی ہے قرآن کریم میں، اللہ من آتی اللہ ہی بھی قلب سلیم. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا. اس کے پاس قلب سلیم ہے تو اب کائے کا حساب کتاب. نفس کو پاک کر لیا تو فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا تو اس کا نفس پاک ہے. ان کے لیے پھر کہ حشر برپا، حساب کتاب ہو رہا ہے، پرسش ہو رہی ہے، سب کو لائنوں میں لگا رکھا ہے جی. لیکن انہی حالات میں، اسی سچویشن میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں
خوبصورت پردے ہیں، ان پردوں کے پیچھے کچھ جماعتیں بیٹھی ہیں اور جھوم جھوم کے بڑی محبت اور ادب سے وہ اللہ کے ذکر میں لگی. انہیں ہوش ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتا کیا حشر اور کیا قبر، انہیں یہ پتا ہے اللہ کہاں ہے. جی ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ. یقین کرو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، دنیا تمہارے بے نیازی کے ساتھ زندگی گزارو، مگر اللہ کے ساتھ، اللہ سے بے نیاز نہ ہو جانا، اللہ کے ذکر سے بے نیاز نہ ہو جانا. اس ذکر میں سب کچھ پوشیدہ ہے، اللہ کے ذکر میں. وَلَا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے. قرآن کریم نے کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا تو فرمایا نا جی. اور کتنا بڑا یار، کتنی بڑی بات کہ جو سرکار سیدنا گور شاہی کی نسبت میں آ گیا. ذرا سا کبھی اپنے دل دماغ میں اس پر تفکر کرو، غور کرو، فکر کرو. یہ کون ہے جو چاند پہ ہے؟ یہ کون ہے جو چاند پہ؟ ہمارے سرکار ہے. پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں سرکار. چاند کبھی یہاں ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی یہاں ہے. کون ہے یہ؟ ہمارے سرکار. جس سرکار سیدنا گور شاہی، چاند والی سرکار. کون ہے چاند پر؟ سرکار. ہم کس کی نسبت میں؟ ہمارے مرشد کون؟ ہم جیتے مرتے کس کے نام پہ؟ کس نے ہمیں اللہ کی محبت، عقل اسلام کی، پنجتن پاک کی، اللہ کے پیاروں کی، ولیوں فقیروں کی محبت کس نے عطا کی ہمیں؟ سرکار سیدنا گور شاہی. بے شک برابر جی. اور ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے دنیا دنیا دولت دولت، پیسہ مل جائے، پیسہ پیسہ. یاد ارشاد آپ سب سے سیکھے ہو. صحیح سچ بتانا اور آواز کے ساتھ کے پہنچے آواز. آپ کب سے ہو میرے ساتھ؟ 12 سال سے زیادہ ہو گئے. کبھی کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ پہ مجھے محتاج پایا؟ کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں، ہمیشہ دیتا ہوا پایا. کبھی کسی لمحے، کسی پل، کسی گھڑی تم نے مجھے اللہ کے حبیب عقل اسلام سرکار سیدنا گور شاہی پنجتن پاک سے غافل پایا؟ کبھی بھی نہیں. کبھی تم نے میری زبان سے اپنے حالات پر کوئی شکوہ سنا؟ کبھی بھی نہیں. کبھی تم نے مجھے مرغن غذائیں کھاتے ہوئے دیکھا؟ سوکھی دال اور روٹی یہ کھاتے ہوئے ایسا ہی دیکھا. ایسے ہی دیکھا. اور 12-13 سال سے تم میرے ساتھ ہو، ایسے ہی. اور اتنا دیتا رہا اللہ، جب سے مجھے اتنا ہی دے رہا ہے کہ میں بانٹ بانٹ کے تھک جا. ایسا ہی ہے، ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اور کمی نہیں آتی. دنیا تیرے پیچھے بھاگے گی، تو اللہ کا ہو جا، تو اللہ کا ہو جا. دولت، عزت، شوق تیرے پیچھے بھاگے گی. یہ 13 سال کا ہے ذیشان. اس کی پورے خاندان نے بہت بڑی فیملی ہے اس کی، پورا کنبہ، ایک ایک بندے، ایک ایک عورت، ایک ایک بچے نے، ایک ایک مرد، سب نے اللہ کا ذکر کیا. ایسی ایسی محفلیں کی. ایسا ہی بالکل ایسے ہی. کبھی میری زبان سے نہیں سنا ہوگا کوئی شکوہ کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. چھوڑو یار، جس کے پاس اللہ ہے وہ کسی اور چیز کی تمنا کرے. جس کے پاس اس کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، عقل اسلام کے بچے ہیں، سرکار سیدنا گور شاہی جیسی ذات پاک، وہ کسی چیز کا شکوہ کرے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے. اور کیا کیا تو نے پھر؟ کیا تو نے زندگی گزاری؟ کیا تو نے آخرت کی تیاری کی؟ آخرت تو بہت بڑی چیز ہے، قبر کی بھی تیاری نہیں کر سکا تو. اس شہر کی امیر ترین فیملی ہے. سید محمد علی شاہ صاحب میرے والد،
یہ بھائی دلی والے ہیں نا، یہ پیدائشی بزنس مین ہوتے ہیں، دلی والے پیدائشی بزنس مین ہوتے ہیں یہ. میرا مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں سید اصغر علی شاہ صاحب، ارب پتی ہیں، وہ تعلقات ان کے گئی ہیں، منسٹر، ایم این اے، ایم پی اے، گورنر، بڑے بڑے آرمی آفیسر، بڑے بڑے پولیس افسر، ایسے ہیں تعلقات ان کے. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہہ لگاتے ہیں جی. باقی سارے بھائی بھی تو بھی کروڑوں میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. ان کی جائیدادیں ختم نہیں ہوتی، ان کو یاد نہیں ہے کہاں پہ کتنی جائیدادیں. میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں اور کبھی اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ مجھے میرے سرکار، میرے بادشاہ نے سمجھایا ہے کیا بات ہے. فقیر کی کوئی مستقل رہائش نہیں ہوتی، فقیر کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا. نہیں جی، لے نہیں سکتا کیا؟ کیوں نہیں لے سکتا؟ چاہیے جنگل میں بھی جا کے پڑ جاؤں گا تو مجھے ایک گدڑی چاہیے، تکیہ نہ ملا تو پتھر رکھ لوں گا. ہے جی، میرے اندر میرا رب میرے اندر بسا ہوا ہے، میرا اللہ پاک میرے اندر بسا ہوا ہے. جہاں بیٹھ جاؤں گا محفل جما دوں گا. اور دیکھا ہے لوگوں نے، یہ بیٹھا ذیشان کتنے بجے اٹھے رات کو، کہاں بیٹھ گئے تھے؟ سڑک پہ، فٹ پاتھ پہ. اور بیمار تھا میں، ڈاکٹر کے پاس سے آئے، یہ سب لے گئے تھے مجھے پکڑا کے. وہاں سے واپس آئے تو گھر نہیں گئے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے. اور اس فٹ پاتھ پہ بیٹھے تو ایسی محفل جمی، ایسی میرے سرکار بادشاہ کی آمد جامد کہ 3:30 بجے ذیشان عدنان کو بھی دونوں گئے تھے کہ چائے بنا لاؤ گھر سے. سارے ہوٹل بند ہو چکے، وہ چائے بنا کے لے آیا تو سب نے چائے پی. اس کے بعد بھی محفل چل رہی ہے. کہاں؟ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کو صبح کام پہ جانا ہے. فجر کی اذان ہو رہی ہے تو اٹھے، جاؤ یار نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھوں. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کیوں یہ چاہتے ہو یہ خواہشیں پالوں. 24 سال ہو گئے میرا گھر ختم ہوا، میں نے شادی نہیں کیا آج تک. نہیں جی، میں نے کہ میں اس قدر تلخ ہوں، اتنا جلال ہے، اتنا میرے کہ مجھے افورڈ کر لے گا کوئی. نہیں، کسی نے غلطی سے کوئی ناز نخرہ دکھا دیا تو وہ پڑی لات، چلو پٹا کھاؤ، جاؤ گھر. میں نے 24 سال ہو گیا، میری جوانی چلی گئی، شادی تو نہیں کی. میرے خاندان میں کم تھے رشتے، اتنا بڑا میرا کنبہ، اتنا بڑا دلی والوں کا خاندان، ایک سے ایک حسینہ. جی ہے اللہ سے دل لگاؤ تو ایسے لگاؤ. وہ کون ہے؟ حیدرآباد میں جی وہاب شاہ جیلانی صاحب. وہاب شاہ جیلانی صاحب کے مجاور آئے اپنی بیگم کو لے کے، جب وہیں رہتے تھے ہم، یاد ہے ریشم؟ رمضان کے دن کہ میں شاہ فیصل آیا تھا اور وہاں منیر نے مجھے یہ بتایا کہ وہاں چلی جائے. اچھا جی، کس لیے آنا ہوا؟ سب سے پہلے تو جب وہ میاں بیوی آ کے بیٹھے تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں حیدرآباد سے آیا ہوں، وہاب شاہ جیلانی صاحب کے دربار پہ مجاور ہوں. اچھا، بڑی خوشی ہوئی آپ کے آنے. چلیے پہلے آپ چائے وائے پی. تو چائے وائے جب میں بنانے اٹھا، چائے میں نے بنا کے رکھی ان کے آگے، تو مجھ سے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ گھر والوں کے ساتھ نہیں رہتے؟ میں نے ہاں پہلے رہتے، اب اللہ کے ساتھ رہتے. اب اللہ کے ساتھ کرتے. فوراً ہی بھائی تھے تو لائن کے نا، وہ ان کی سمجھ میں آ گیا سارا، 1-2 لفظوں میں کہ اب اللہ کے ساتھ رہتے ہیں. ان کی سمجھ میں آ گیا، بالکل خاموش نہیں ابھی.
میں نے اب یہ بتائیے کہ کس پہ آیا؟ اچھا صاحب اذن چاہیے. میں نے ٹھیک ہے آنکھیں بند کریں, دونوں آنکھیں بند کریں. ذکر ہو گیا. ہمارا ایک بیٹا بھی ہے. میں نے بیٹے کو جب وقت آپ کو ملے, جب کبھی آنا ہو آپ کا کراچی تو اسے بھی لے آئیے گا, اور بھی کچھ آپ کے جو بھی چاہے لے آئیے گا, میں اذن دے دوں گا آپ کو. اور دیکھیے جائیے, اب تو ویسے بھی وہاب شاہ جیلانی اچھے ولی ہیں. آپ تو وہاں مجاور ہیں, تو آپ دیکھیے آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اذن ہم نے دے دیا, اللہ پاک ضرور قبول کرے گا. بعد میں لائے بیٹے کو, وہ بھی اذن اس کا بھی ہو گیا. اور وہ جہاں میں اس وقت رہتا تھا, اسے پتا ذہن کتنا بڑا کمرہ تھا, بہت چھوٹا سا کمرہ تھا, چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا بوسیدہ, بس ایک چھوٹا, یہ تو بہت بڑا ہے, چھوٹا سا کمرہ 8x8 کا لگا دیتا. 4 سال رہا ہوں اس میں. کھجورے بھی نکلنا ہے تو لال بیگ بھی نکلنا ہے تو جانا, وہ معاملہ ہوں فقیر بھائی, لیٹوں گا فرش پہ ہی. کھجورے آئیں, سانپ بچھو آئیں, جو بھی آئے, وہ ہے ہی بھائی اتنی دور ہو کہ جہاں اس شہر برباد کراچی کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں تو وہ گھر تھا. ایسا ہی ایسے ہی ہے. چھوڑو یار, چھوڑو یار, لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور جب لا الہ الا اللہ اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ نہیں ڈرتا کسی سے, پھر وہ نہیں ڈرتا کسی سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.